अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान करते हुए इसे इंसानी हमदर्दी का इक़दाम करार दिया है, जिसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए उन हज़ारों मल्लाहों और जहाज़ों को बाहिफाजत निकालना है जो इस जंग का हिस्सा नहीं बल्कि महज हाथ का शिकार हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस मंसूबे के तहत गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स, 100 से जायद ज़मीनी और बहरी तैयारे और कसीरुल जहती बगैर पायलट प्लेटफॉर्म्स के जरिए तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शुरू होने के बाद तकरीबन 20,000 मल्लाह और 2,000 के करीब जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से बाहर नहीं निकल सके और ताहाल वहीं पर फंसे हुए हैं। ताहम अमेरिका की तरफ से ये वाज़े नहीं किया गया कि ये फ़ौजी वसाइल तिजारती जहाज़ों को दोबारा आबनाए से गुजारने में अमली तौर पर किस तरह मदद फराहम करेंगे। इस मंसूबे के पीछे छुपी सिफारतकारी और अस्करी हिकमत अमली कई सवालात को जन्म देती है। इसी दौरान ईरान की जानिब से सख्त वार्निंग और अमरीकी जहाज़ पर मुबैना मिसाइल हमले की खबर ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। ईरानी मौक़िफ़ वाज़े है कि किसी भी गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी को जारहियत समझा जाएगा और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। यहीं से प्रोजेक्ट फ्रीडम की कमजोरियां नुमायां होना शुरू होती हैं। सबसे पहली कमजोरी इस मंसूबे की गैर वाज़ेह हिकमत अमली है। अगर अमरीकी बहरिया बराह रास्त तिजारती जहाज़ों को स्क्वाड नहीं दे रही तो महज मौजूदगी से सिक्योरिटी का एहसास कैसे कायम होगा। दूसरी बड़ी कमजोरी जोग्राफियाई है। आबनाए हुर्मुज़ एक नहायत ही तंग गुजरगाह है जहां महदूद रास्तों में जहाज़ गुजरते हैं। ऐसे में किसी भी हमले से बचना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तीसरी अहम खामी ईरान की गैर रवायती जंगी सलाहियत है। ड्रोन्स, मोबाइल मिसाइल सिस्टम और छोटी कश्तियों के जरिए बारूदी सुरंगें, जिन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होता है। आलमी इत्तलात के मुताबिक अमेरिका के पास खित्ते में इतने वसाइल भी मौजूद नहीं कि वो रिवायती सिक्योरिटी स्क्वाड फराहम कर सके। माजी की टैंकर वॉर में भी महदूद जहाज़ों की हिफाजत के लिए कई जंगी जहाज़ दरकार थे। 1980 की दहाई के आखिर में होने वाली टैंकर वॉर के दौरान अमरीकी जंगी जहाज़ों ने खलीज फार्स में कुवैती ऑयल टैंकर्स को, जिन्हें अमरीकी परचम के तहत दोबारा रजिस्टर किया गया था, तहफ़्फ़ुज़ दिया था। इन मिशंस को ऑपरेशन अर्नेस्ट विल कहा जाता था, जिनमें चंद टैंकर्स के एक छोटे से काफिले की हिफाजत के लिए भी मुताद्दिद अमरीकी जंगी जहाज़ तैनात किए जाते थे। जबकि मौजूदा हालात में अमरीका को बैक वक्त नाकाबंदी, फ़िज़ाई दफ़ा और दीगर अस्करी जिम्मेदारियां भी निभाना पड़ रही हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला यह है कि इस मंसूबे की कामयाबी ईरान के रद्द अमल से जुड़ी हुई है। ईरान वाज़ेह तौर पर इस मंसूबे को चैलेंज करने के मूड में नजर आता है। ऐसे में बुनियादी सवालात जन्म लेते हैं। क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम वाकई आलमी तिजारत को बहाल कर सकेगा या ये एक और नाकाम अस्करी मुहिम साबित होगा कि मुज़ाहिमत इस मंसूबे को अमली तौर पर नाकाम कर देगी? और क्या इस कशमकश के नतीजे में सीज़ फायर का कमज़ोर ढांचा भी टूट जाएगा? क्या ट्रंप का ये इक़दाम एक नई जंगी शिद्दत को जन्म दे सकता है? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। तहजीब की तबाही, रजीम चेंज, अंदरूनी बगावतें, हर प्रोजेक्ट में नाकामी के बाद अब ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका का सोचा समझा मंसूबा या ट्रंप के जहन में आया एक और नाकाबिले अमल तसव्वुर? ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसका ऐलान किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, ये मुकम्मल होमवर्क के बाद एक प्लान सामने रखा गया है यहाँ से लोगों को, कश्तियों को निकालने के लिए, महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए? ये वो होमवर्क हैं जो ट्रंप साहब अपने दिमाग में करते रहते हैं और उनके अफसरान में हिम्मत नहीं है कि डेयर कर सकें। जो डेयर करता है वो सैक हो जाता है। जंग के दरमियान में टॉप जनरल्स को निकाला गया है, सैक किया गया है, जो इंतहाई गैर मामूली बात होती है। तो कौन उनको ना कहेगा? और ट्रंप साहब का इस वक्त बुनियादी मसला ये है कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसको लेकर वो फतह का ऐलान कर सकें कि देखो, मैंने ईरान को हरा दिया, मैंने ईरान को यरका दिया, हम सुपर पावर हैं और सुपर पावर रहेंगे और हम जो हैं वो छा गए। अब मसला ये है कि वो ऐसे वक्त में वो हरकतें करते हैं जब कोई उम्मीद पैदा होती है। जब ईरान ने हुर्मुज़ को खोला था उस वक्त भी उन्होंने नाका लगा दिया और फिर नाकाबंदी जारी है। पूरी दुनिया की मईशत फंसी हुई है। इस वक्त 2000 बहरी जहाज़ हैं जो रुके हुए हैं खलीज में, गल्फ़ में, हुर्मुज़ की दूसरी तरफ, और 20,000 सेलर्स हैं और पूरी दुनिया की मईशत है जो वहाँ फंसी हुई है। और ये सारा कुछ हो रहा है ट्रंप की वजह से और नेतन्याहू की वजह से। अब ये कहते हैं कि हम जाएंगे
ہم کانوائے بنا کر جائیں گے اور شپس کو نکلوا کر لائیں گے. اور کیوں کریں گے؟ انسانیت کی وجہ سے. حضور آپ کی انسانیت تو ہم نے غزہ میں دیکھ لی آپ دونوں کی. آپ کی انسانیت ہم نے ایران کے شہروں میں بھی دیکھی, ایران کے سکولوں میں بھی دیکھی, ایران کے پلوں میں بھی دیکھی, ایران کی یونیورسٹیوں میں بھی دیکھی. اب ہرمز میں آپ ہمیں اپنی مزید انسانیت کیا دکھائیں گے؟ اور پھر جو آپ نکال کے بنانے لگے ہیں یہ سیکیورٹی ببل, یہ تو آپ کے خود افسران جو ریٹائرڈ ہیں وہ نہیں مان رہے. نیوی کے بڑے بڑے افسران وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہو سکتا, اس طرح کا ببل بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ بہت سارے جہاز لے کر چلے ہیں, آپ ڈسٹرائرز لے کر چلے ہیں, آپ ایئر کرافٹس لے کر چلے ہیں, 15,000 افراد آپ انگیج کر رہے ہیں, لیکن ایک مختلف طرح کی جیوگرافی ہے اور یہ مختلف طرف کی دنیا ہے. یہ پھنسے ہوئے ہیں 20ویں صدی میں. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایران عراق جنگ کے درمیان میں ہمارے آیا کرتے تھے جہاز اور اسکارٹ کیا کرتے تھے اور نکال کر باہر لایا جا کرتے تھے, جیسے ان کے ایک اسی طرح کی ایک کارروائی کا آپریشن کا نام تھا ارنسٹ ول. جی لیکن یہ تو وہ دور نہیں ہے, یہ تو 1990s نہیں ہے. جس طرح کی سیمیٹرک پاور اس وقت ایران کے پاس ہے, اس میں تو بہت آسانی سے ان کے بہترین جہاز نشانہ بن جائیں گے. میزائل بھی ان کو لگ سکتے ہیں, ان کو ڈرون بھی لگ سکتے ہیں, ان کو جو سپیڈ بوٹس ہیں وہ بھی نشانہ بنا سکتی ہیں, جو چھوٹی چھوٹی انہوں نے مڈٹ سب میرینز بنائی ہوئی ہیں وہ بھی ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. صحیح. آخر کوئی وجہ تھی نا کہ امریکہ کی نیوی اب تک ادھر قریب ہی نہیں آ رہی تھی, قریب ہی نہیں پھٹک رہی تھی. آپ اس کو ناقابل عمل تصور کہہ رہے ہیں, تو سر کیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ٹرمپ ایک ایک قدم پیچھے لینے کو, جب وہ انسانیت کی بات کر رہے ہیں, مدد کی بات کر رہے ہیں, یہ وہی ٹرمپ ہے جو توڑنے, مارنے, تباہ کرنے, پھینک دینے کی بات کر رہے تھے, وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹانا چاہ رہے ہوں کسی زاویے سے؟ اس میں پازیٹیوٹی دیکھی جائے تو دیکھیں نا وہ کھیل کیا کھیل رہے ہیں. ایک طرف انہوں نے ایران کا جو جہاز پکڑا تھا اس کو ریلیز کر دیا, پاکستان بھیج دیا. بالکل. جن لوگوں کو پکڑا تھا ان کو ریلیز کر دیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ گڈ ول کا میسج ہے. اور اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے تھا کہ اب ایران ایک تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے لیتا. جیسے کہ پہلے جب ایران نے ہرمز کو کھولا تھا تو اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ تھا کہ امریکہ ایک سٹیپ آگے لیتا. یہی ہوا کرتا ہے نا اسٹریٹجی میں, جب کنفلکٹ چل رہا ہوتا ہے تو پیس بلڈنگ کے جو میجرز ہوتے ہیں, اعتماد کے جو میجرز ہوتے ہیں, اسی طرح. لیکن اس کی آڑ میں انہوں نے یہ کر دیا ہے اور ان کا مفروضہ یہ ہے کہ اب ایران کچھ نہیں کرے گا اور وہ وکٹری ڈکلیئر کر سکیں گے کہ دیکھو میرے جہاز گئے ہیں اور لے کر آگے ہیں, نہیں لے کر آئیں گے. یہ جو 2000 جہاز ہیں ان کے مالک ہیں اور ان کی انشورنس کمپنیاں ہیں, وہ کسی قیمت پر امریکی ڈسٹرائرڈ کے بیچ میں اپنے شپ واپس نہیں بھیجیں گے. ہرمز نہیں کھلے گا. یہ صرف ایسکیلیشن کا فارمولہ ہے, ایسکیلیشن ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب, کیا یہ اقدام پروجیکٹ فریڈم سفارتی کامیابی بنے گا؟ ایک اور خطرناک عسکری جوا, کیا امریکہ اور اس کی فورسز یہ جو ایران کی غیر روایتی ایک حکمت عملی نظر آ رہی ہے, ڈرون, بارودی سرنگیں, چھوٹی کشتیاں, مائنز کے ساتھ, مؤثر جواب دے پائے گا؟ دیکھیے, جو ہم نے ایسیمیٹرک کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا, اور اس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے, میرے خیال میں کہ ہمیں جو جس قسم کی جنگ ہوتی ہے اس کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ کس قسم کا ہتھیار استعمال ہو سکتا ہے. تو جس قسم کی یہ جنگ تھی اس کے اندر یہ ایسیمیٹرک پار کام کر گئی. اس ماحول کے اندر, اس جہاں پہ جو جغرافیہ تھا, اس جغرافیہ میں, اس ماحول میں یہ چیز کام کر گئی. کسی اور جنگ میں یہ چیز کام نہیں کرے گی. اس لیے سب سے پہلے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اب یہی ایک طریقہ واردات رہ گیا دنیا کا, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نیچر آف وار کیا ہے, وہ جنگ کس جغرافیہ کے اندر لڑی جا رہی ہے اور کس قسم کی جنگ لڑی جا رہی ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ کون سے ہتھیار کس طریقے سے کتنے افیکٹولی استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن اس کو چھوڑتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ٹرمپ کی بڑی, جو آپ نے سوال اٹھایا کہ جو ٹرمپ کر رہا ہے یہ اصل میں ہے کیا, میرے حساب سے جو زیادہ بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مذاکراتی عمل ابھی تک جاری ہے. بالکل. مذاکراتی عمل میں کسی قسم کا کوئی تعطل نہیں ہے. یہاں سے پیغام جاتا ہے, وہاں سے جواب آتا ہے, اور دونوں سائڈز اس کے اوپر غور کر رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ مذاکراتی عمل ہے, کیونکہ دونوں, میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دونوں تھک چکے ہیں اس جنگ سے. بھلے کتنے بڑے پہلوان تھے آپ, امریکہ کی بات کر رہا ہوں, یا کتنے درمیانے درجے کے پہلوان تھے آپ, لیکن آپ نے درمیانے درجے کے پہلوان نے اس کی ٹانگ پکڑ لیا ہے, وہ ٹانگ چھڑانا چاہتا ہے اور یہ کسی طریقے سے اس کو ٹانگ چھوڑ نہیں رہا.
وہ چھڑا کے کہیں اور اب ارینا سے باہر جانا چاہتا ہے. تو باہر صورت تو وہ جو چونکہ نکلنا چاہتا ہے اور یہ ٹانگ چھوڑ نہیں رہا تو لگتا یوں ہے کہ جیسے جو چھوٹا والا پہلوان ہے یہ جیتتا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. دونوں ہی سائڈز مذاکراتی عمل کے تھرو اپنے اپنے جو اہداف ہیں جو میکسیمائز, اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجیم چینج سے شروع کیا ہوا مسئلہ اب ہم آگے ہیں کہ اچھا نیوکلیئر کے اوپر کس حد تک ایران گیون کرتا ہے یا کیا کس جگہ پہ گیون کرتا ہے. لیکن یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ گریجول کلائم ڈاؤن, ریٹرک کا کلائم ڈاؤن ہے. تو جب آپ ریٹرک کا کلائم ڈاؤن دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں پہ مذاکراتی عمل کے تھرو آپ دونوں سائڈز کو کچھ نہ کچھ گینز ملیں گے. باقی جہاں تک ٹرمپ کی یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے یا اس کی جو باقی ٹویٹس ہیں یا جو باقی بیان, یہ میرے حساب سے ایک نیریٹو بلڈنگ ہے. وہ نیریٹو بلڈنگ کس کو ایڈریس کر رہی ہے کہ میں ایک بہت طاقتور امریکہ کا صدر ہوں, امریکہ بہت بڑی طاقت ہے, ہم یوں کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اس کے بعد پھر دنیا کی طرف سے اب ٹیلی فون جا رہے ہیں, پوٹن نے رنگ کیا, چین والے بھی کہیں گے ہمارے جہاز پھنسے ہوئے ہیں, ہماری ٹریڈ بند ہے, ہمیں وہاں سے کموڈیٹیز نہیں مل رہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جواب یہ اب وہ کرے یا نہ کرے لیکن جواب دے رہے ہیں اپنے نیریٹو کے تھرو. وہ ایک سائڈ پہ اپنی گیم اور ایک علیحدہ کھیل رہا ہے. تو میرے حساب سے ہمیں فوکس مذاکراتی عمل پہ رکھنا چاہیے کیونکہ دونوں اطراف چاہ رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک راستہ نکلے. اور جو ہم نے یہ اپنے اوپر ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک الزام دھر لیا ہے کہ ہم, کوئی کہتا ہے ایران نے بند کیا ہوا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بند کیا ہوا ہے, دونوں اصل میں دونوں اطراف نے بند کیا ہوا ہے اور اس سے دنیا کی معیشت بند ہو چکی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف اگر آپ زیادہ دھیان کریں گے. دوسری بات, دونوں کے پاس اس وقت اصل ٹکراؤ جو ہے وہ ٹائم لائنز کا ہے کہ دونوں کی پرسیپشن دوسرے کی ٹائم لائن کے بارے میں کیا ہے کہ یہ کس حد تک اس کو لے جائے گا اور پھر اس کے حساب سے اپنا جو جسے کہتے ہیں پرچیز, جسے کہتے ہیں کہ میں کتنا اس سے حاصل کر سکتا ہوں, وہ پرچیز کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے. ٹائم لائن کی بات کر رہے ہیں, ٹرمپ نے چائنا بھی جانا ہے 10 دن بعد. ایگزیکٹلی. تو کیا اس سے پہلے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ جا کے سب سے پہلا جو عمل ہو وہ شی اس کو یہ بولے کہ تم یہ سب سے پہلے یہ کھولو. وہ تو بات کرنا چاہ رہا ہے اور یہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے نا, کہے گا اچھا میں کھولوں گا لیکن تم مجھے یہ رعایتیں دو اپنی ٹریڈ کے اندر. تو یہ دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے. یعنی ٹرمپ سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے آنے والے دنوں میں اب یہ عمل جو ہے ایک کلائم ڈاؤن کی طرف ہے. باقی سب ادھر سے وہ جو تسنیم ہے وہ کیا کہتا ہے, ٹرمپ کیا, ادھر کا ایران کا تسنیم, ادھر کا ایران اور ٹرمپ, یہ دونوں ایک ہی ہیں. اچھا ایک اور اس میں زاویے پہ جواب دیجیے گا. یہ جو اس نے منصوبہ رکھا ہے پروجیکٹ فریڈم, آپ کے خیال میں اب تک ہم عالمی طاقتیں ہیں یا یورپی ممالک ہیں یا خلیجی ممالک ہیں وہ ڈسٹنس کرتے رہے ہیں ٹرمپ کے پچھلی تمام پالیسی کے ساتھ اس جنگ کے دوران, کیا اسے اس میں سپورٹ ملے گا یا اسے بھی وہ خطرناک امریکہ؟ پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی ہرمز کی جو اسٹریٹس ہیں نا وہ آدھی تقریباً سوچا جا رہا ہے کہ مائنڈ ہے اور صرف ایک راستہ کلیئر ہے جو کہ ایران کے پاس سے ہو کے گزرتا ہے. یعنی جو عمان والی سائڈ ہے وہ اس وقت مائن کی ہوئی ہے غالباً انہوں نے. اچھا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم ان مائنز کو ہٹائیں گے اور اس کے بعد پھر دونوں اطراف کا راستہ جانے کا بھی اور آنے کا بھی کھولیں گے. اس وقت ایک ہی راستہ ہے جو کہ ایران کی طرف سے ہو کے گزرتا ہے, جہاں جانا بھی ہے جہاں سے آنا بھی ہے. ایک بات. دوسری بات, ان کے پاس اتنے نیول ایسیٹس جسے کہتے ہیں پرشین گلف کے اندر اتنے ہیں ہی نہیں کہ وہ کسی کو وہاں پہ اسکارٹ کر سکیں. یہ صرف ایک جسے کہتے ہیں فیل گڈ فیکٹر ہے, فیل گڈ فیکٹر دے رہا ہے. اس میں ٹرمپ کا خیال ہے, ٹرمپ کا خیال نہیں, ٹرمپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, لیکن وہ کہانی ایسی بلڈ اپ کرتا ہے کہ کسی مارکیٹس کو فائدہ ہو, تیل کی قیمتیں کنٹرول میں رہیں, میں کوئی امید دلاتا رہا ہوں, جب تک کہ مذاکراتی عمل اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا اور اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فوکس ادھر کرنا چاہیے. باقی ٹرمپ اور تسنیم دونوں کو چھوڑ دیں, اصل میں جو حقیقت جہاں پہ کام ہو رہا ہے ادھر دھیان کرنا چاہیے. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, یہ ٹرمپ جو منصوبہ لے کر آئے ہیں جس کے ذریعے وہ انسانیت کی اور جو لوگ پھنسے ہوئے ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے خیال میں امریکی جہازوں کی موجودگی جہاں پر ہے, اس سے تجارتی جہازوں کو تحفظ یا سیکیورٹی کا احساس ملے گا؟ دیکھیں, آپ نے پروجیکٹس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہر پروجیکٹ میں ناکامی, تو یہ پروجیکٹ سے زیادہ بڑھتیں تھیں بیسیکلی, اور بہت زیادہ نقصان یو ایس کو پہنچا ہے. ریسیپشن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا, اس میں بہت ڈینٹ پڑ گئے ہیں. دوسری بات, ایرانی اور ہم لوگ جسے انگور کہتے ہیں, گورے اسے گریپس کہتے ہیں, عربی میں اسے عنب کہتے ہیں, اچھا سنسکرت میں اسے دراکشا, فرینچ میں پورے خوشے کے لیے اور لفظ استعمال ہوتا ہے, ایک دانہ انگور کے لیے اور ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ باٹم لائن ایک ہی ہے, نام یہ الفاظ مختلف ہیں. میرا موٹا دماغ جو ہے وہ صرف اس کے گرد گھومتا ہے کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, جیسا انہوں نے ابھی کہا ہے شہزاد صاحب نے کہ مذاکراتی عمل جاری ہے, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. میرا تعلق نتیجے کے ساتھ ہے, باقی مجھے کوئی لمبی چوڑی سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.
رضا رومی صاحب، جب یہ اس پروجیکٹ کی بات کی گئی یا اس کا اعلان کیا گیا ٹرمپ کی جانب سے، جو کہ آج صبح سے جس کا آغاز ہونا تھا، ابھی تک تو اس متعلق کوئی موجود نہیں کہ کیا آیا وہاں سے کچھ بڑے جہاز نکل پائے ہیں، نہیں نکل پائے، کس طرح اسکاٹ کیا گیا یا تحفظ دیا گیا. مگر ساتھ ہی ایرانی میڈیا سے جو خبر آنا شروع ہوئی وہ امریکی جہازوں کو ایرانی میزائل حملے نے نشانہ بنایا ہے. کیا کہا جا سکتا ہے اس پروجیکٹ کو پہلا بڑا دھچکا ہے؟ کیا نام نہاد سیز فائر کا بھرم بھی ٹوٹے گا، یا اس کو کہا جائے کہ صرف ٹرمپ کی اپنی ایک سوچ ہے یا ایک ناقابل عمل تصور ہے جو اس نے رکھ دیا ہے، ایکچولی وہ آف ریمپ ہی چاہ رہا ہے پوری سچویشن سے؟ جی عائشہ، آپ نے خود ہی جو یہ آف ریمپ کا ذکر کر کے اس پورے منصوبے کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے. در حقیقت یہ ایک آف ریمپ کی کوشش بھی ہے، کیونکہ دیکھیے جو بات زیادہ میڈیا میں جس کا ذکر ہو رہا ہے، مغربی میڈیا میں بھی، اور اس زاویے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک طرح کی پسپائی دکھتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ابتدائی حکمت عملی بہت جارحانہ تھی، اور اس میں ایران پہ بھرپور دباؤ ڈالنے کی بات ہوئی تھی کہ یہ تباہ کر دیں گے، وہ تباہ کر دیں گے، سویلائزیشن مٹا دیں گے. لیکن اب توجہ محدود ہو کر صرف جہاز رانی کے تحفظ اور توانائی کی جو ہے سپلائی، انرجی سپلائی، اس کو برقرار رکھنے پر آ گئی ہے. تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے نا کہ واشنگٹن نے اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ایران کے ساتھ مکمل جنگ نہ صرف مہنگی بلکہ ایک غیر یقینی نتائج کی حامل ہوگی. اسی لحاظ سے کوئی واضح کامیابی نہیں، بلکہ یہ اپنا نقصان جو ہے اس کو محدود کرنے کا عمل ہے. لیکن جو آپ نے جو بات کہی وہ کچھ میں ذاتی طور پہ اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ امید افزا ایک راستہ بھی بن سکتا ہے کشیدگی کم کرنے کا. اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے دنیا کی توانائی کی سپلائی کی شہرگ ہے، اور اگر یہاں جہازوں کی آمد و رفت بحال ہو جاتی ہے، چاہے فوجی نگرانی میں کیوں نہ ہو، تو فوری طور پر عالمی منڈیوں میں استحکام آ سکتا ہے، تیل کی قیمتیں سنبھل سکتی ہیں، انشورنس کا دباؤ بھی کم ہو سکتا ہے، اور حکومتوں کو دنیا کو سانس لینے کا موقع مل سکتا ہے. تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ محدود سیکیورٹی انتظامات بعد میں بڑے سفارتی حل کی راہ ہموار کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ یک طرفہ نہیں ہو سکتا. ایران کے نقطۂ نظر سے اگر یہ آپریشن اس کی خود مختاری کو نظر انداز کر کے کیا جا رہا ہے تو پھر رد عمل اس کا آئے گا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران جہازوں پر حملہ کرے گا؟ براہ راست امریکی بحریہ پر حملے کا امکان تو کم ہے، کیونکہ اس سے مکمل پھر دوبارہ سے جنگ جو ہے وہ ریسٹارٹ ہو سکتی ہے. ایران بھی نہیں وہ چاہتا، اور وہ سبھی کے لیے نقصان دہ ہوں گے اس کے اثرات. لیکن ایران کو لیکن امکان زیادہ یہ کہ وہ محدود اور حساب شدہ ٹارگیٹڈ قسم کے اقدامات کرے گا. ایران تک جو جہازوں کو رضا رومی صاحب، ایسے میں یہی سوال بنتا ہے جو آپ نے بات کہی نا، محدود اور حساب شدہ. ہم نے جنگ کے دوران بھی دیکھا کہ اس نے نیبرنگ کنٹریز میں بھی اور جہاں جہاں ہٹ کیا، ٹارگٹ کیا، اس نے ایک ریسٹرینٹ کے ساتھ مگر محدود اور ٹارگٹڈ ضرور اٹیک کیے اپنے دفاع کے لیے. یہ فرمائیے گا، اب وہ کہتا ہے کہ یہاں سے ہرمز کے اندر سے اس کے قوانین کے مطابق، اس کے حساب سے، اس کی پاسداران کے حساب سے کشتیاں موو کریں گی. آپ نے ہرمز کا ایک نقشہ بھی وہ جاری کرتے ہیں کہ یہ اب ان کے حساب سے نقشہ ہے. کیا ایز اٹ از اس کو رکھتے ہوئے چیزیں نارمل ہو پائیں گی؟ جی دیکھیے، وہ جو ریٹیلیٹری سٹیپس ہے ایران کے، ان میں مطلب یہ ڈرونز کی نگرانی اور جہازوں کو روکنا، یا حملے جو کہ براہ راست جن میں پلازیبل ڈینائبلٹی جیسے کہا جاتا ہے وہ بھی ہوگا. تو مقصد ایران کا یہ کہ وہ اپنی موجودگی اور کنٹرول کا پیغام دے امریکہ کو اور دنیا کو، کیونکہ اب وہ یہ اس بات پر اڑ گئے ہیں کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کے کنٹرول میں ہے، اور وہ جو چاہے وہاں پہ کریں اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا. اب یہی نقطہ ہے کہ یہاں پر یہ عائشہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اتنی بھاری عسکری موجودگی اور غیر واضح قواعد جب ہوں تو یہ سب مل کر غلط فہمی یا حادثاتی تصادم جو ہے اس کو جنم دے سکتے ہیں. تو ایسے ماحول میں چھوٹا سا واقعہ بھی تیزی سے بڑے بحران میں بدل سکتا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ ایران کو بھی بہت ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور امریکہ کو تو اب کیا ہی اللہ ہی حافظ ہے کہ جس طرح کی صدر ٹرمپ روزانہ کوئی نئی یہ لے آتے ہیں سوچ پالیسی. تو لیکن تھوڑا ٹون ڈاؤن ہوئے ہیں وہ بھی پچھلے 3-4 دن میں جس حساب کی گفتگو کرتے ہیں. بالکل اپنی ضرورت کو ہوئے ہیں، کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں یہاں امریکہ میں. ان کی جو اوپینین پولز ان کے حق میں وہ مزید نیچے گر گئے ہیں،
اور لوگوں کی جو ڈسسیٹسفیکشن ہے وہ اور بڑھ گئی ہے کیونکہ گیس کی قیمتیں اور اوپر گئی ہیں پچھلے 2 دنوں میں. یہ مطلب پیٹرول کو گیس کہا جاتا ہے امریکہ میں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا رضا رومی صاحب. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کو سب سے سپیریئر ایگزام ہے CSS, اس کے نتائج کیا بتا رہے ہیں کہ کامیابی کی شرح بمشکل 2.5 سے 3.25% کے درمیان ہے. اس پر گفتگو رہے گی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جانب سے CSS 2025 کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے. 12,792 میں سے محض 342 امیدوار ہی تحریری اور زبانی امتحان پاس کر سکے ہیں, جبکہ صرف 170 امیدواروں کی تقرری کی سفارش کی گئی ہے, جن میں سے 86 خواتین اور 84 مرد امیدوار شامل ہیں. کیا کامیابی کی شرح 2006-7% رہنا صرف مشکل امتحان کی عکاسی نہیں بلکہ گہری و پیچیدہ حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے, جہاں ہزاروں نوجوان برسوں کی محنت, وقت اور وسائل صرف کرنے کے باوجود اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف سمجھتے ہیں. CSS جو طاقت, اختیار اور سماجی وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے, آج بھی نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی خواہش بنا ہوا ہے. ہر سال ہزاروں امیدوار اس امید کے ساتھ اس امتحان میں شریک ہوتے ہیں کہ وہ ملک کی اعلیٰ بیوروکریسی یعنی بابو کلچر کا حصہ بن سکیں گے. دوسری جانب دنیا تیزی سے مصنوعی ذہانت, انوویشن اور انٹرپرینورشپ کی طرف بڑھ رہی ہے, جہاں کامیابی کا معیار محض ایک نوکری نہیں بلکہ تخلیقی صلاحیت, مسئلہ حل کرنے کی مہارت اور نئے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت بن چکا ہے. مگر پاکستان کا تعلیمی نظام اب بھی بڑی حد تک یادداشت, رٹا اور روایتی امتحانی طریقہ کار تک ہی محدود ہے. یہ صورتحال محض ایک امتحان یا کیریئر کے انتخاب کا مسئلہ نہیں بلکہ گہرے سماجی اور تاریخی تناظر کی عکاسی بھی کرتی ہے, جہاں سرکاری عہدہ اور اختیار کو کامیابی کا سب سے بڑا پیمانہ سمجھا جاتا ہے. یہ صورتحال بہت جنم دیتی ہے کہ آج کے پیچیدہ اور تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں ایک جنرلسٹ آفیسر واقعی ہر شعبے کو مؤثر انداز میں چلا سکتا ہے. کیا واقعی ریاست کو آج بھی اتنی ہی بیوروکریسی درکار ہے جتنی ٹیکنالوجی سے قبل درکار تھی؟ انہی سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں سوال پینل کے لیے. CSS امتحان 2025 کامیابی کی شرح صرف 2.67%. پرکشش ریاستی ملازمت, مراعات اختیارات کے باوجود شرح کامیابی خطرناک حد تک کم. امیدواروں کی نااہلی یا نظام ہی قابلیت کا تعین نہیں کر پا رہا. رضا رومی صاحب, آپ تو پورے پروسیجر سے گزرے دہائیاں پہلے, یہ بتائیے گا کہ کس بات کی طرف یہ سب اشارہ ہے؟ امتحان اور نصاب کے اندر بنیادی تضاد ہے, کیا ہم سمجھنا چاہیں گے آپ سے؟ جی بہت شکریہ عائشہ. اور دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا پیچیدہ ایک معاملہ ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ اس کا بھی ایک بہت بڑا جیسے کہنا چاہیے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں ماسٹرز کی ڈگریز بھی لوگ لے لیتے ہیں, لیکن کرٹیکل تھنکنگ جسے کہا جاتا ہے یا انالیسس کرنے کی جو مہارت ہوتی ہے وہ نہیں سیکھ پاتے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سارا جو امتحان ہے انگریزی میں ہوتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہے. اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیا پاکستان میں صرف انگریزی زبان ہی جو انگریزوں کی لیگیسی ہے اسی کی بنیاد کے اوپر سلیکٹ کیا جائے کینڈیڈیٹس کو CSS کے لیے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہوتا ہے. ہر حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم یہ CSS کا امتحان بہتر کریں گے. ابھی احسن اقبال صاحب نے بھی جب پچھلی بار وزیر تھے تو انہوں نے اعلانات کیے, ابھی بھی کوئی میرے خیال سے کچھ چل رہے ہیں تجاویز, لیکن بیوروکریسی کا غلبہ اتنا مضبوط ہے جو چلاتے ہیں سیاسی حکومتوں کو بیوروکریٹس کے, وہ کوئی تبدیلی نہیں ہونے دیتے. اب دیکھیے نا FPSC کے تحت یہ جو امتحان ہے یہ نصاب اس کا بالکل بدلنے والا ہے. یہ 21ویں صدی سے متصادم ہے, غیر واضح ہے. پیپر سیٹنگ اور مارکنگ جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے, اور امتحان اکثر ایسے سکلز کو ترجیح دیتا ہے جو ایک مخصوص تعلیمی پس منظر, خاص طور پہ مضبوط انگلش لینگویج پہ کمانڈ سے جڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے اسٹرکچرل باعث ہے. اور آخر میں یہ آپ کو یہ بھی بات کہہ دوں کہ یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اب یہ امتحان ختم کر کے جہاں پہ جرنلسٹ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا اس کو ختم کر کے اسپیشلائزیشن کا دور ہے. یہ اس امتحان کی جگہ کئی مختلف امتحان ہونے چاہیے جو کہ ہر سروس کے لیے الگ امتحان میں ریکروٹمنٹ ہو اور اس میں فرق قسم کے سکلز جو ہے
ان کو اسیس کیا جائے. درست. شہزاد صاحب آپ سے اسی معاملے پر، لیکن آپ جانتے ہیں ادارے کتنے اہم ہیں، ادارے ڈیلیور کیسے کرتے ہیں، اسٹرکچر کیا ہے، قابلیت، میرٹ، آپ زندگی میں ان تمام چیزوں سے گزرے، یہ کیا ہے جو لوگ CSS کے پیچھے بھاگتے ہیں، ریاستی ملازمت کے پیچھے، جبکہ دنیا میں سب کچھ بدل گیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوکر شاہی یا بیوروکریسی اتنی پیچیدہ کیوں ہوتی ہے ہمیشہ؟ جس دن یہ پیچیدگی ختم ہو گئی نوکر شاہی سے اور بیوروکریسی سے، میرا خیال ہے کہ زندگی سب کی آسان ہو جائے گی. اور یہ پیچیدگی کہیں نہ کہیں پہ ہم اس پروسیس میں سے گزرتے ہوئے کریٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کی بنیاد بنا لیتے ہیں پیچیدگی کو. اس وجہ سے، اور مجھے ایک یاد آتا ہے، وہ ایک ان کا بہت پرانا ایک PTV کا تھا، جس کے اندر کے نوکر شاہی پہ کچھ پروگرامز بنے، اور کبھی کسی کو کلپ ملے تو ضرور سلیمہ ہاشمی کا وہ دیکھے، جس کے اندر وہ شعیب ہاشمی کے ساتھ وہ گفتگو کر رہی ہیں اس کے بارے میں. بہرحال وہ ایک سائڈ کی بات ہے. دوسری آپ نے کہا 2.67% لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے. 2.67% اس لیے 2.67% ہے کیونکہ جو تعداد اپلائی کرتی ہے وہ اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی تعداد ہے جو اپلائی کرتی ہے کہ صرف 2.67. اب وہ اگر آدھی ہو جائے تو یہ 2.67 5.2% ہو جائے گا. آپ فرق دیکھیں کس طرح اس کا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے کہ اتنے لوگ کیوں اپلائی کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کی نوکری کے اندر کون سی ایسی چیز ہے؟ یعنی نوکر بننا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کمال ہے. اس وجہ سے کوئی سائنسدان نہیں بنتا یہاں پہ، کوئی استاد نہیں بنتا، کوئی محقق نہیں بنتا، کوئی تحقیق والا نہیں بنتا، کسی بھی طریقے سے ہم ان رستوں پہ چلتے ہی نہیں ہیں، ہم کوئی ریسرچز نہیں کریٹ کرتے. تو یہ معاملہ ہماری میرے خیال میں اس کی پالیسی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. آپ جو بیوروکریٹس جو ہیں وہ سن رہے اگر ہوں گے تو برائے مہربانی تھوڑا سا ذرا اپنا ہاتھ ہلا رکھیں ان چیزوں کے اوپر. سب سے پہلی بات ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم 50% 60% لوگ پرائیویٹ مارکیٹ سے لیں گے لوگوں کو، جن کو کہ بیوروکریسی میں اس 4 سال 5 سال کے عرصے کے لیے ان کی قابلیت کی بنیاد پہ ان کو انڈکٹ کیا جائے گا. آپ یہ کریں، آپ دیکھیں کتنی آپ کی پرسنٹیج بھی بڑھ جائے گی، لوگ اپلائی کرنا بند کر دیں گے. اس طرف دھیان دیں گے جہاں پر کہ معاملات ان کے جو آپشنز ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. پھر یہ ساری جو شکایات ہیں وہ ختم ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا چونکہ اسٹرکچر اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے اور ہمارا فوکس ہی ادھر ڈال دیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم اس سے آزاد نہیں ہو پاتے اور باقی رستے جو اتنے ہیں، جتنی اپرچونیٹیز ہیں، ان کو استعمال نہیں کرتے. درست ہو گیا. یہ بھی یہاں پہ ایڈ کر لیں کہ ابھی یہ جو بچے رہے ہیں 12,000-12,500 یہ اسکریننگ کے بعد ہیں. اب ایک اسکریننگ بھی پچھلے 2-3 سال سے شروع کی گئی جس میں آلریڈی کچھ ہزاروں نکل جاتے ہیں. دوسرا ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس بار خواتین کا نمبر زیادہ آیا ہے، جو کہ بہت واقعی دل خوش کر دینے والی بات ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حسن صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب، یہ سرکاری نوکری کی کشش ہے، یہ سماجی وقار ہے، نجی شعبے میں اپرچونٹیز کم ہیں یا غیر یقینی کی صورت طور پر اتنی توجہ کیوں ہے اس ریاستی نوکری پہ؟ دیکھو بات سنو، میرا ابھی فائنل ایئر کا رزلٹ نہیں آیا تھا، میں نے گھر چھوڑ دیا. My father, my grandfather, they were highly educated people, but I don't know what was wrong with my father. Oh, he wanted me to become a civil servant. میں نے کہا جی نہیں. وہ انگریزی بولتے تھے یا ٹھیٹھ پنجابی. میں نے کہتے وجہ، میں نے کہا جی میں ایک سے زیادہ وجہ دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے پبلک سرونٹ. میں زندگی میں نے گزاری ہے بالکل جیسے ایک لائر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، آرکیٹیکٹ ہوتا ہے. میرا اس طرح کا ہوتا ہے، اپنی ٹرمز پہ کیا ہے سب کچھ جو کچھ کیا. تو میں نے کہا جی یہ کیے نہیں کہ اچھا گیو می انادر ریزن. تو میں نے کہا دوسری یہ ہے سفری سیلز مینوں کی طرح آج ادھر کل ادھر، یہاں کو دوستیاں کچھ اور یہ وہ میں نہیں کر سکتا. تیسرا میں نے کہا جی میں نہیں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. میرا چپڑاسی اگر بلے شاہ اچھا گاتا ہوگا تو میرا وہ دوست بن جائے گا. میرا باس بانگا ہوگا تو میں وہی کروں گا جو میں کرتا ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہے. سو اینی وے آئی لیفٹ ہوم فار گڈ 14 years. انہوں نے کہا کہ تو کہہ رہا ہے میں رائٹر بنوں گا تو بھوکے مرو گے. میں نے کہا جی آپ کے پاس نہیں آؤں گا. اس پہ بات بڑھ گئی اینڈ آئی لیفٹ. خیر ایک خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے، قطعاً نہیں، ایک خاص ذہنیت ہے جو اس طرف جاتی ہے. اینی وے، اور وہ بہت سطحی بھی ہے اور ان کو کوئی نظر نہیں آتا نا. اس میں بہت زیادہ سیکیورٹی ہے جب تک آپ ریٹائر نہیں ہوتے، یہ وہ سارا. دوسری بات یہ جو رضا رومی صاحب نے کی ہے انگریزی کی، انگریزی کو تو مارو گولی. اینی پروگرام، اینی بڈی. آپ کی تو اردو 30% غلط ہوتی ہے. آپ کے بڑے بڑے فن خان دانشور ٹی وی پہ بیٹھے دارالخلافہ کہتے ہیں اسلام آباد کو. آپ کو نہیں پتا وہ دارالحکومت ہے. خلیفے تو کب دے گئے ہیں؟
खिलाफत कहाँ से आ गई? अच्छा, फिर फौज को फौज, इमला और तलफ़ुज़, इतनी गलतियां हैं, बंदा खुड़ता है। अवाम ये कहती है, कोई शर्म भी नहीं आती। आम आदमी ये कहती है, कभी सुना, आम आदमी ये चाहती है, कभी आपने बोला ये सुना है, लेकिन जब वो जमा हो जाएंगे उनका जेंडर बदल जाएगा। व्हाट नॉनसेंस। बशुक्रिया को बशकरिया। ये जो वी लॉगर्स वगैरह बैठे होते हैं, कभी पढ़ा तो सही इनको। सही। अंग्रेजी तो जिसको नहीं आती वो तो मुंह ही नहीं मारता। लेकिन ये अच्छा, असल जो आपका जवाब है, हाँ जी, असल जी, जो मेरा तकिया कलाम है फॉर द लास्ट 30+ ईयर्स, कॉलम जब तक लिख रहा रहा, मेरी बॉटम लाइन ये थी। भौंकता हूं मैं जो कुछ, मेरी बॉटम लाइन एक ही होती है। वो क्या? इस शेर को समझो। जी। गिरो तो साथ गिरे शाने शाह सवारी भी, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। ठीक हो जैसे गया जी। मौत आती है तो पूरे जिस्म को आती है, दुरुस्त हो गया। जवाल आता है तो मौत की तरह होता है। ठीक है। पूरे माशरे की हर जगह। वो कोई फैज है आज, कोई मुनीर रियाजी है? नहीं। ये जितने खूबसूरत शायर थे हमारे, सही है। एक बताओ उनके पाएगा। लल्लू पंजू हैं। ठीक हो गया। पेंटर देख लो, कोई सादकैन है? नहीं, सुनो जरा, ट्रेजेडी ही है। कोई उस्ताद अला बख्श है, कोई सईद अख्तर है, कोई चुगताई है? क्या हो गया? आबादी आपकी 100 गुना बढ़ गई है, बंदा काम का कोई नहीं, अनपढ़ से उठ के आ जाते हैं, बस वही ठीक है, चलने दो। ठीक हो सवाल है, गया। हर जगह है। जी ज़ैगम साहब, पाकिस्तान में अभी ये जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेसी है जो कि एक ही अफसर है, मुख्तलिफ और पेचीदा शोबों को रन कर रहा है। क्यों नहीं हम इससे निकलने को तैयार? इसलिए कि एक माफिया है जिस शोबे से रज़ा ज़ूमी साहब आए हैं, ख़ास तौर पे जिस काडर से CSS के, वो बिल्कुल रिफॉर्म नहीं होने देता और उनका कंट्रोल है, उनका कब्ज़ा है। अहम तरीन ओहदों पर वो बैठे हुए हैं। सिर्फ यहाँ के अहम तरीन ओहदे नहीं, बल्कि वो जूसी ओहदे जो आस पास बैनुल अक़वामी इदारों में फैले हुए हैं, उस पर भी वो हिलने ही नहीं देते। हुकूमत ने कई बार कोशिशें की हैं, ये हो नहीं सकता। बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत बड़ा जुर्रत का काम है। जो धक्का लगा के काम करवा देते होते हैं, अगर वो करवा दें तो करवा दें, वरना ये पॉलिटिकल हुकूमत के बस का नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए आयशा, कि क्या आपका चैनल CSS में कामयाब होने वाले किसी शख्स को अपने किसी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर बनाएगा, न्यूज़ डायरेक्टर बनाएगा, एंकर बनाएगा? चलें, आप अपने आप को रहने दीजिए। क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उनके हवाले इंडस्ट्री करेगा, कारोबार हवाले करेगा, या उसको भी छोड़ दें? सिर्फ 30 साल जॉब के बाद जब ये रिटायर होते हैं, तो क्या कोई भी प्राइवेट सेक्टर इनको कबूल करके कोई बड़ी जिम्मेदारी देता है? रियासत में इतने बड़े बड़े ओहदे बनाने के बाद जब ये रिटायर होते हैं, मईशत में काम करने के बाद, मुख्तलिफ कुछ भी नहीं करते। उसका क्या मतलब है? मसला वही है कि एक जनरलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है जो कॉलोनियलिज्म के दौर से बिलोंग करती है, इस दौर में है ही नहीं। आज की जो दुनिया है, उसकी जो जिम्मेदारी है, जो चैलेंजेस है, आप देख लें। बहुत थोड़ा टाइम है, मैं आपको चंद बातें। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का। क्या कैपेसिटी है हुकूमत में, आपके इदारों में, आपकी ब्यूरोक्रेसी में उससे निपटने की? मईशत को हैंडल करने की क्या कैपेसिटी है? कितने मईशत दान हैं जो आपकी सिविल सर्विस के अंदर मौजूद है? कानून का हाल देखिए। एक मुआहदा लिखना नहीं आता बैनुल अक़वामी इदारों के साथ, मुख्तलिफ इदारों के साथ। $10 बिलियन से ज्यादा का नुकसान इस वजह से हो गया कि ना मुआहदा लिखना आता है, ना पढ़ना आता है। दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत माजरत, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो हम एक बच्चे की ब्यूरोक्रेसी के लिए होने वाले इम्तिहानों के गिरने की वजह ब्यूरोक्रेसी खुद है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।